Assalamu alaikum everyone and welcome to the British Constitution. Today we will start the last and final topic of this constitution, which is local self-government या मकामी हुकूमत. मकामी हुकूमत या लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का मतलब ये होता है कि मकामी मामलात को जो किसी भी टाउन, कस्बे, गांव वगैरह में होते हैं, मकामी मामलात उनको मकामी सतह पर मकामी मुंतखब शुदा इदारों के ज़रिए हल किया जाए. ये मकामी मामलात या मकामी मसाइल नज़्म व नस्क के हो सकते हैं, इंतज़ामी नौइयत के हो सकते हैं. तो हम जब मकामी हुकूमत की बात करते हैं तो इसका मतलब होता है मकामी नौइयत के मामलात को मकामी मुंतखब शुदा इदारों के ज़रिए हल करना, मकामी मसाइल को, मकामी नज़्म व नस्क को. इंग्लैंड में अवामी नौइयत और कौमी अहमियत के जितने भी अमूर हैं उनका बंदोबस्त मरकज़ी हुकूमत के तनख्वाहदार मुलाजिम करते हैं. यानी इंडिया जो इंग्लैंड है वहाँ पर जो भी ये मकामी हुकूमत के इदारे हैं, ये इनके जो हेल्पर्स होते हैं, वो क्लरिकल स्टाफ हो सकता है, वो सब तनख्वाहदार मुलाजिम काम करते हैं. और फिर इनके जो ये कौंसलर्स होते हैं उनको मकामी सतह पर सिलेक्ट किया जाता है इलेक्शन के ज़रिए, इंतखाबात के ज़रिए. इनके डिफरेंट चेयरमैन्स, काउंसलर्स वगैरह मकामी सतह पर सिलेक्ट किए जाते हैं, जो मुस्तकिल तनख्वाहदार मुलाजमीन होते हैं इनके ज़रिए अपने अपने इलाके का नज़्म व नस्क चलाते हैं. जब हम इंग्लैंड की मकामी हुकूमत को पढ़ते हैं तो हमारे जहन में ये बात होनी चाहिए कि वहाँ पर वाहदानी तर्ज़ हुकूमत है, जहाँ पर सूबाई हुकूमतें नहीं हैं. इस लिहाज से अगर हम इंग्लैंड की मकामी हुकूमत देखें तो बहुत हमें इफ़ेक्टिव रोल प्ले करते हुए नज़र आती है, बहुत एक्टिव नज़र आती है एज़ कम्पेयर टू द अदर कंट्रीज़. जिस तरह कि पाकिस्तान में भी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट्स का इदारे मौजूद हैं, लेकिन हमारे यहाँ क्योंकि सूबाई निज़ाम है, ज़िलों की सतह पर निज़ाम है, तो उस तरह से लोकल सेल्फ गवर्नमेंट इतनी एफिशिएंट नहीं है जितनी कि हमें इंग्लैंड में नज़र आती है. इंग्लैंड में हर कस्बे और गांव के मकामी अमूर ऐसी मकामी कौंसलों के सपुर्द होते हैं जिनके अरकान मकामी बाशिंदों के वोटों के ज़रिए चुने जाते हैं. कौंसलों के नुमाइंदे मकामी हुकूमत के मातहत स्टाफ की मदद से गाँव और कस्बों का इंतज़ाम संभालते हैं. मकामी हुकूमत के जितने भी बुनियादी असूल हैं उनकी वजाहत पार्लियामेंट करती है, लेकिन कौंसलर अपने मकामी मसाइल को मकामी अफराद की ज़रूरतों और तकाज़ों के मुताबिक हल करते रहते हैं. यानी मकामी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है उसके बेसिक प्रिंसिपल्स तो पार्लियामेंट तय कर देती है, लेकिन जितने भी मकामी मसाइल को हल करने के लिए जो भी नुकात चाहिए होते हैं, जो पॉइंट्स चाहिए होते हैं, कानून साजी होती है, वो मकामी जो काउंसलर्स होते हैं वो अपने मकामी मसाइल को देखते हुए उसके मुताबिक हल करते हैं. और हर जो कौंसल है वो अपने जो बाय लॉज हैं उनको खुद तरतीब देने का हक रखती है. बाय लॉज क्या होते हैं? यानी मेन लॉज उनकी तरफ से आगे बाय लॉज ज़िमनी कानून को हम कह सकते हैं. बाय लॉज वो खुद तरतीब देने का हक रखती हैं. इसके अलावा कौंसलर्स के जितने भी अखराजात हैं वो मकामी हुकूमत या मरकज़ी हुकूमत मकामी हुकूमतों को दे देती है, लेकिन इसके बावजूद ये जो लोकल कौंसल्स हैं अपनी अपनी सतह पर खुद टैक्सेस भी नाफिज कर सकते हैं. इससे भी आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बरतानवी जो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है वो काफ़ी पावरफुल है. इसी तरह अगर कोई लोकल गवर्नमेंट अपनी सतह पर अपने इख्तियारात को बढ़ाना चाहती है तो वो पार्लियामेंट से इजाज़त हासिल करती है और एक एक्ट मंजूर करवा के उसको ये इजाज़त दे दी जाती है. कई ऐसे मुफक्किरीन हैं बरतानिया में जिन्होंने इस बरतानवी मकामी इदारों को बहुत बाइख्तियार और बरतानवी आज़ादी की अलामत कहा है, जो जिनमें एक ग्लैडस्टोन भी हैं. और ये जो मकामी हुकूमतें हैं बरतानिया के बाकी तमाम इदारों की तरह ये भी खुद से वजूद में आई हैं, इनको किसी ने बनाया नहीं है. ये और इनकी जो अपनी साख्त और इख्तियारात है और जो मौजूदा शक्ल है वो हमारे पास एक इर्तिकाई शक्ल इख्तियार करते हुए आई है. पहले काफ़ी अरसे से बरतानिया के अंदर मकामी हुकूमत के मुख्तलिफ इदारे कायम थे, लेकिन इन मकामी हुकूमतों को 1835 में पार्लियामेंट ने एक एक्ट मंजूर करके सारे जो मकामी इदारे थे इनमें यकसानियत पैदा कर दी, यानी इनकी तंजीम, इनकी जो वर्किंग है वो एक जैसी कर दी. फिर 1888 और 1894 ने पार्लियामेंट ने नए कवानीन मंजूर किए और मकामी इदारों की तंजीम और इख्तियारात वाज़े करके एक बिल्कुल मरबूत निज़ाम राइज कर दिया, और जिसने पुराने इदारों की जगह नए इदारों का वजूद किया, जिससे नए इदारों का वजूद अमल में आया. बरतानिया के अंदर जब से ये इदारे कायम हैं इनका नज़्म व नस्क जो मकामी मुंतखब शुदा अफराद हैं
وہی چلاتے ہیں۔ اس طرح اس نے جمہوریت کو پروان چڑھانے میں اور عام لوگوں کو جمہوریت سیکھنے میں بہت اہم کردار ادا کیا ہے۔ اور برطانیہ میں جو مقامی حکومتیں ہیں، اس کا نظام صدیوں کے ارتقاء کے بعد ہمارے پاس پہنچا ہے۔ اور جو ہم انگلینڈ کے اندر مقامی حکومت خود اختیاری دیکھتے ہیں، یہ ایک بہت ہمیں ایفیشینٹ ادارہ نظر آتا ہے۔ اس کا ایک ریزن یہ بھی ہے کہ اس نے ایک صدیوں کا ارتقاء سے یہ وجود میں آیا ہے۔ یہ عوام کے اندر بہت پاپولیرٹی رکھتا ہے، عوام کے اندر اس کی جڑیں مضبوط ہیں۔ اور دوسری اس کی ریزن یہ ہے کہ جو مقامی حکومت کے ادارے ہیں وہ بہت زیادہ با اختیار بھی ہیں، اور اس کی ایک ریزن یہ بھی ہے کہ وہاں پر جو وحدانی طرز حکومت ہے وہ رائج ہے۔ اور انگلینڈ میں جو اور ویلز ہے، وہاں پر جو یہ حکومت خود اختیاری کے ادارے ہیں یہ ایک جیسے ہیں، جبکہ اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں ان اداروں کی ساخت مختلف ہے۔ اب اس کا یہ مطلب ہے کہ انگلینڈ کے جس طرح 4 یونٹس ہیں، انگلینڈ، ویلز، اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ، تو انگلینڈ اور ویلز میں ایک جیسے ادارے ہیں اور اسکاٹ لینڈ اور شمالی آئرلینڈ میں ایک جیسے ہیں۔ یہ جو مقامی ادارے ہیں ان کی تنظیم اور تشکیل اب ہم دیکھیں گے ڈیٹیل میں۔ جو سب سے پہلا ادارہ ہے ہمارے سامنے وہ ہے کاؤنٹی کونسلز، ٹھیک ہے۔ کاؤنٹی انگلینڈ کی ایک بیسک ایڈمنسٹریٹو یونٹ ہے۔ اس کے بعد جو مقامی کونسلز ہیں، اس میں سب سے پہلے کاؤنٹی کونسلز آتی ہیں، اور دوسری سطح کی جو آتی ہیں وہ کاؤنٹی برو کونسلز ہے۔ یعنی ایک کاؤنٹی کے اندر ایک کاؤنٹی کونسل قائم ہو سکتی ہے یا کاؤنٹی برو کونسلز ہو سکتی ہیں۔ کاؤنٹی کونسلز آگے مزید پھر تقسیم ہوتی ہیں دیہی اضلاع میں، شہری اضلاع میں اور برو کونسلز میں، اور اس کے بعد پھر پیرش کونسلز آتی ہیں۔ یہ ان اداروں کی مختلف تنظیم ہے۔ سب سے پہلی جو ہمارے پاس آتی ہیں وہ ہیں یہ کاؤنٹی کونسلز۔ کاؤنٹی کونسلز ملک کا سب سے قدیم اور مقامی کاؤنٹی ادارہ ہے، اور لندن کاؤنٹی کے علاوہ پورے انگلینڈ اور ویلز میں 61 کاؤنٹیز قائم ہیں، یعنی ٹوٹل یہ 62 ہیں لندن والی کاؤنٹی کو ملا کے، اوورآل یہ ویسے یہ 61 ہے۔ لندن کیونکہ وہاں کا دارالحکومت ہے تو وہ اس لوکل کاؤنٹی میں کاؤنٹ نہیں ہوتا۔ اسی طرح ہر کاؤنٹی میں کاؤنٹی کونسلز قائم ہیں جو ایک چیئرمین اور ایک ایلڈرمین اور کونسلرز پر مشتمل ہوتی ہیں۔ کونسلر کی جو تعداد ہے وہ مقامی آبادی کے تناسب سے مقرر کی جاتی ہے۔ جو یہ کونسلرز ہیں ان کو مقامی باشندے 3 سال کے انتخاب کے بعد ان کو منتخب کرتے ہیں، اور جو اس کا جو چیئرمین ہے اس کی بھی مقامی اداروں جو افراد ہیں وہ اپنے ووٹس کے ذریعے چیئرمین کا انتخاب بھی کرتے ہیں، اور ایلڈرمین کا بھی۔ ایلڈرمین جو ہے وہ انہی کونسلرز میں سے کسی کو بنایا جا سکتا ہے، لیکن اور پھر وہ اپنی کونسلر والی سیٹ چھوڑ دیتے ہیں، لیکن سب سے پہلے کونسلرز کا انتخاب کیا جاتا ہے، پھر ایلڈرمینز کا اور پھر چیئرمین کا۔ اور یہ عام طور پر جو مقامی سطح پر بہت مقامی سیاست کا تجربہ رکھنے والے افراد ہوتے ہیں ان کو یہ عہدے دیے جاتے ہیں، اور عوام اپنی مرضی سے ان کا انتخاب کرتے ہیں۔ کاؤنٹی جو کونسلز ہیں ان کی 2 بڑی اقسام ہیں، پہلی ہے تاریخی اور دوسری انتظامی۔ جو تاریخی کاؤنٹیز ہیں یہ عدالتی فرائض انجام دیتی ہیں، ان کو بھی اس کاؤنٹی کے ارکان کو بادشاہ وزیر اعظم کے مشورے کے ساتھ مقرر کرتا ہے۔ یہ ایک شریف اور چند ججوں پر مشتمل ہوتی ہیں۔ اور جو یہ انتظامی کاؤنٹیز ہیں یہ 62 ہیں اور یہ مقامی معاملات کو طے کرتی ہیں، اور یہ انتظامی کاؤنٹیز ہیں جن کا انتخاب لوگ خود کرتے ہیں، لیکن جو تاریخی کاؤنٹیز ہیں وہ بادشاہ وزیر اعظم کے مشورے سے کرتا ہے۔ اور کاؤنٹی کونسل کیا فرائض سر انجام دیتی ہے؟ اس نے لوکل سطح پر اپنے مقامی سطح پر جو ان کے جو بھی ادارے ہیں، ٹاؤن ہیں یا گاؤں ہیں، وہاں پر تعلیم کے پھیلاؤ کے لیے اقدامات کرنے ہوتے ہیں، اور یہ تعلیم بنیادی بھی ہو سکتی ہے اور ہائر ایجوکیشن ہوتی ہے، لیکن یونیورسٹی کی سطح سے کم ہوتی ہے۔ یعنی انگلینڈ میں یونیورسٹی کی سطح 3rd ایئر سے سٹارٹ ہوتی ہے، جو گریجویشن ہے وہ ٹوٹلی وہاں یونیورسٹیز میں ہوتی ہے، تو اے لیولز تک، یعنی اے لیولز وہاں پر اسکولنگ میں ہی آتا ہے، تو اے لیولز یعنی 2nd ایئر تک کی تعلیم کے اقدامات کرنا، اس کے علاوہ صحت کے لیے بہتر اقدامات کرنا، پولیس اور آگ بجھانے کی خدمات کے جو ادارے ہیں ان کو کنٹرول کرنا، ان کو ریگولرائز کرنا، ان کو دیکھنا، شاہراہوں، سڑکوں اور پلوں کی تعمیر، جو یہ لوکل سطح پر جتنے بھی اس طرح کے ہوتے ہیں، یہ بڑی بڑی شاہراہیں یا بڑے پروجیکٹ ہی ہو سکتے ہیں، یہ شاہراہیں ہو سکتی ہیں جو مختلف گلیوں کو کنیکٹ کرتی ہیں، نالیاں جس طرح آ جاتی ہیں، اس طرح کے کام، اور چھوٹی سڑکیں، چھوٹے پل جو چھوٹے چھوٹے علاقوں میں چاہیے ہوتے ہیں، ٹاؤنز میں، اور اس طرح پھر منصوبہ بندی برائے علاقائی ترقی، یعنی ہر علاقے، کیونکہ یہ مختلف ٹاؤنز میں اور گاؤں میں قائم ہوتے ہیں
تو ان علاقوں کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنا، زراعت کی ترقی کے لیے منصوبہ بندی کرنا، غریبوں، ناداروں اور اپاہجوں کی امداد، پاگل خانوں کا قیام، ضلع کونسل کے کاموں کی نگرانی، ان کے لیے قواعد و ضوابط بنانا اور ناپ تول کے نظام کی نگرانی کرنا، یعنی اوورآل یہ جو لوکل جتنے بھی معاملات ہیں ان کی نگرانی کرنا اس کے ذمہ ہوتا ہے۔ اس کے بعد نیکسٹ آتی ہیں کاؤنٹی برو کونسلز۔ کاؤنٹی برو کونسلز جو ہیں یہ ہر شہر میں بڑے شہروں میں قائم ہوتی ہیں، یعنی جو یہ کاؤنٹی کونسلز ہیں یہ دیہی علاقوں میں یا ٹاؤنز میں، جو نہ شہر ہیں نہ دیہات ہیں، بس قصبہ ٹائپ ہے، وہاں قائم ہیں، اور کاؤنٹی برو کونسل جو ہیں یہ بڑے شہروں میں قائم ہیں، اور یہ بھی جغرافیائی طور پر کاؤنٹی کے اندر ہی بنائی جاتی ہیں، لیکن کاؤنٹی کونسل کاؤنٹی برو کونسل کے معاملات میں مداخلت کرنے کا حق نہیں رکھتی۔ جس طرح اگر آپ اپنے شہر کی مثال دیکھیں تو راولپنڈی کے اندر کئی سٹی ایریاز ہیں، جس طرح جس سٹی ایریا میں آپ لوگ رہتے ہیں، اور اسی طرح راولپنڈی کے اندر کئی دیہاتی علاقے بھی آتے ہیں یا قصبے بھی آتے ہیں، جس طرح کہوٹا، گجر خان، روات، یہ علاقے بھی اس کے اندر شامل ہیں۔ تو ان کے جو مزید آگے یہ ٹاؤنز ہیں، ان کے آگے جو گاؤں ہیں وہ اس کے اندر شامل ہیں۔ تو اس طرح انگلینڈ کے اندر جو سٹیز ہیں، سٹیز کے اندر جو گاؤں ہیں وہاں پر کاؤنٹی کونسلز ہیں، اور جو سٹی کے اندر سٹی ایریا اربن ایریا ہے وہاں پر کاؤنٹی برو کونسلز قائم ہیں، اور یہ ایک دوسرے کے معاملات میں پھر مداخلت کا حق نہیں رکھتی، کیونکہ ایک کا کام دیہی اور ٹاؤنز علاقوں کو دیکھنا ہے، ولیج ایریاز کو، رورل ایریاز کو، اور دوسرے کا کام اربن ایریاز کو دیکھنا ہے۔ اور یہ ان کے جو میونسپل کے مقاصد ہیں یہ بھی یہ ان کو ادا کرتی ہے، اور میونسپل کے مقاصد کے لیے یہی کاؤنٹی برو کونسلز ہی کام کرتی ہیں، اور 1948 کے گورنمنٹ ایکٹ کے مطابق کسی بھی ایسے شہر میں نئی برو کونسل قائم نہیں ہو سکتی تھی جس کی آبادی 1 لاکھ سے کم ہو۔ انگلینڈ اور ویلز میں 85 کاؤنٹی برو کونسلز قائم ہیں، اور کسی بھی شہر کے اندر جب کسی علاقے کی آبادی یا شہر کی آبادی 1 لاکھ سے بڑھ جائے تو کاؤنٹی برو کا درجہ حاصل کرنے کے لیے درخواست دے سکتی ہے۔ کاؤنٹی برو کا بھی جس طرح سے ہم نے کاؤنٹی کونسلز میں پڑھا کہ ان کا ایک چیئرمین ہوتا ہے، ایلڈر مین اور کونسلرز ہوتے ہیں، تو کاؤنٹی برو کونسلز کا ایک میئر، کچھ ایلڈر مین، اور ایلڈر مین سے 3 گنا زیادہ کونسلرز ہوتے ہیں۔ اور یہاں پہ چند کا لفظ کا استعمال اس لیے کیا گیا ہے کہ ہر علاقے کی جس طرح سے آبادی ڈفرینشیٹ کرتی ہے، اسی طرح سے ایلڈر مین اور کونسلرز بھی ان کی بھی تعداد ویری کرتی ہے، اور یہ کوئی اسپیسیفک تعداد نہیں ہے، آبادی کے تناسب سے لوگ ایلڈر مین اور کونسلرز کا انتخاب کرتے ہیں، اور کاؤنٹی برو کا جو چیئرمین ہے اس کو میئر کہتے ہیں، وہ ایک ہی ہوتا ہے۔ کاؤنٹی برو کونسل بھی بہت با اختیار ادارہ ہے، اور یہ شہر میں رہنے والے افراد کو میونسپل فیسلٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے۔ اور برو کونسلز جو ہیں انگلینڈ اور ویلز میں ٹوٹل 300 ہیں، اور ان کی بھی مختلف اقسام پائی جاتی ہیں، پارلیمانی برو، کاؤنٹی برو اور میونسپل برو، اور ہر برو ایک مخصوص علاقے کا نام ہے، اسے حکومت کی جانب سے چارٹر کیا جاتا ہے، اس کی آبادی تقریباً 50,000 سے زیادہ ہوتی ہے، اور اس سے کم آبادی والے شہروں کے حکومت چارٹر نہیں دیتی۔ اور کونسل کی صدارت کے لیے میئر منتخب ہوتا ہے، اس کے لیے کونسل کی رکنیت کا حصول ضروری ہوتا ہے، اور میئر 1 سال کے لیے چنا جاتا ہے، اور اس کا انتخاب ایلڈر مین اور کونسلرز کرتے ہیں، اور ہر کونسلر کی میعاد بھی 3 سال ہوتی ہے۔ کونسلر ایلڈر مین کو منتخب کرتے ہیں، لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ ایلڈر مین کے عہدے کا امیدوار کونسلر بھی ہو، اور ہر ایلڈر مین کی میعاد 6 سال ہے۔ آدھے ایلڈر مین 3 سال بعد ریٹائر ہو جاتے ہیں اور نئے ایلڈر مین کی جگہ منتخب کر لیے جاتے ہیں۔ برو کونسل کے بھی فرائض میونسپلٹی جو لوگ کاؤنٹی کونسلز ہیں ان سے ملتے جلتے ہیں۔ صحت عامہ کے لیے یہ مناسب اقدامات کرتی ہے، تعلیمی اداروں کے قیام اور انتظام کے لیے اقدامات کرتی ہے، اور جو مختلف انتظامی جتنے بھی کام ہیں ان کے طریقہ کار کے لیے رولز ریگولیشن بنانا، اور جو فرائض پارلیمنٹ کی طرف سے برو کونسلز کو حاصل ہوتے ہیں ان فرائض کو ادا کرنا، اس کے علاوہ اپنی ضروریات کے لیے مقامی سطح پر ٹیکس نافذ کرنے کی اختیار بھی اس برو کونسل کے پاس ہوتا ہے۔ اس سے ہم اندازہ لگا سکتے ہیں کہ یہ بھی کافی با اختیار ادارہ ہے۔